बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद आसिम। आज हम भी एट बुक 8629 लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स इस बुक का रिव्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस, स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। सबसे पहले कहता है जी कि लेबॉर्ट्री की जो डिज़ाइंस है वो बयान कीजिए, और जो सामान है लेबॉर्ट्री का उसको कैसे रखा जाए उसके बारे में बताइए, और ज़्यादा बताइए कि बच्चों को आप लेबॉर्ट्री में किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उनको किस तरह बढ़ा सकते हैं। आंसर देखिए, लेबॉर्ट्री इज़ अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। लेबॉर्ट्री एक ऐसा कमरा या इमारत होती है जिसको भर दिया जाता है सामान से ताकि वहाँ पर साइंसी तजुर्बात किए जा सके। लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस मीन स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस का मतलब ये होता है कि इमारत और उस इमारत में अंदर मौजूद मुख्तलिफ तरह का जो सामान है ये सारा लेबॉर्ट्री डिज़ाइन में आ जाता है। यानी उस सामान की तरतीब आपने कैसे रखनी है, शेल्व्स बनाने हैं, लकड़ी के शेल्व्स बनाने हैं, या फिर आपने आम नॉर्मल जिस स्लेब्स होती हैं उनके शेल्व्स बनाने, नीचे शेल्व्स बनाने, ऊपर शेल्व्स बनाने, ये सारा जो है ना उसके डिज़ाइन में आ जाता है। द साइंस लेबॉर्ट्रीज डिज़ाइन वेरी टू सम एक्सटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। जो साइंस की लेबॉर्ट्री के जो डिज़ाइन होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल किन बुनियादों पर मुख्तलिफ होते हैं, किसी का एरिया छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। लोकेशन कुछ स्कूल के अंदर होती हैं, कुछ स्कूल से ज़रा हट कर होती हैं। मौसमी सूरत हाल को देख कर कुछ लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं। नीड ऑफ सोसाइटी कुछ माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक बनाई जाती हैं। यानी शहरों में ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज मौजूद होती हैं जबकि गाँव देहातों के स्कूलों कॉलेजों में लेबॉर्ट्रीज नहीं होती। रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सारे जो साइंटिफिक लाइफ में आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं वो सारे उन लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स हैव वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस लेबॉर्ट्रीज। बहुत सारे स्कूलों में वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। बिल्डिंग की बात करते हैं कि जो लेबॉर्ट्री की जो बिल्डिंग होगी या जो रूम होगा वो कैसे होगा। अगर तो बिल्डिंग की बात की जाए तो कहते हैं कि इसमें 3 रूम्स होते हैं। 2 रूम वो होते हैं जिसमें केमिकल और सारा सामान पड़ा होता है, और तीसरा रूम वो होता है जहाँ पर टीचर्स वगैरह बैठ सकते हैं और मुख्तलिफ साइंटिफिक टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो जहाँ पर सामान होगा उनमें से किसी एक रूम में जाकर जनाब आप सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर हो सकती है इस लेबॉर्ट्री की, इनसाइड आउटसाइड स्कूल, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर। एरिया जिसमें सारा सामान आ जाए, यानी एक ऐसी जगह हो, ऐसा कमरा हो कि जिसमें साइंस से रिलेटेड, लेबॉर्ट्री से रिलेटेड हर किस्म का सामान मौजूद हो और सामान आ सके। छत की जो वो हाइट है कितनी होनी चाहिए, 10 फुट होनी चाहिए कम से कम। फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए जी इसमें, जो भी लेबॉर्ट्री आप बनाते हैं उसमें हवा होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है जी, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट की बात करते हैं कि आपने सामान कैसे तरतीब से रखना है और कहाँ पर रखना है। द इक्विपमेंट ऑफ फिजिक्स इज़ आल्सो स्टोर्ड एट प्लेसेस वेयर नो रस्टिंग और करोजन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितनी भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सारों का जो सामान है वो आपने ऐसी जगह पर रखना है जिसको जंग ना लगे जहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर जंग लग गया तो बहुत कीमती सामान ख़राब हो सकता है। स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, अब बात करते हैं केमिकल्स की। केमिकल्स को आप कहाँ पर सेव कर सकते हैं या कैसे सेव कर सकते हैं। मिनिमाइज क्वांटिटीज़, आपने थोड़ी मिकदार में केमिकल रखना है। मेंटेन गुड हाउस कीपिंग, यानी कि आपने उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। अच्छे कैबिनेट्स और शेल्व्स बनाने जहाँ पर आप केमिकल्स को रखें। बी अवेयर ऑफ टाइम सेंसिटिव कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं या वक्त से पहले वो नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं, या फिर ओवर उनकी डेट हो जाए तो फिर वो नुकसान का सबब बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे केमिकल्स की भी देखभाल करनी है, एहतियात करनी है। वेयर नॉट टू यूज़, आपने अब ये केमिकल कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने हैं। डू नॉट स्टोर केमिकल्स अंडर सिंक्स, आप सिंक्स के नीचे केमिकल स्टोर ना करें क्योंकि बाज़ औक़ात सिंक लीक हो जाते हैं और पानी के साथ मिल जाते हैं और रिएक्शन करते हैं जिससे नुकसान का खदशा है। आइटम्स इन कैबिनेट शुड बी स्टोर्ड ऑन ट्रेज, जितने भी आपने कैबिनेट्स बनाए हैं उनमें सारे जो आप आइटम रखेंगे वो आप मुख्तलिफ ट्रेज में रखें। कीप लाइट एंड और इनफ्रीक्वेंटली यूज़ कंटेनर्स, आप वो कंटेनर या वो शेल्स या वो ट्रेज इस्तेमाल करें जो कि आजकल या ज़्यादातर इस्तेमाल में मौजूद हैं। ठीक है, पुराने ज़माने वाली ट्रेज को इस्तेमाल ना करें। वे टू स्टोर द केमिकल्स, अब आपने केमिकल को स्टोर कहाँ करना है। डू नॉट ओवरलोड शेल्व्स, जितने भी आपने शेल्व बनाए उनको ज़रूरत से ज़्यादा ना भर दें, ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल आप शेल्व्स में ना रखें। केमिकल्स बिलो शोल्डर हाइट, बिल्कुल जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आप केमिकल्स रखें वो आपकी शोल्डर की हाइट से नीचे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपने अपने शोल्डर की हाइट से
زیادہ اونچی جگہ پر یہ کیمیکل رکھ دیا اور وہاں سے کوئی کیمیکل گر کے آپ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے جسم پر گر گیا جو کہ ریئیکشن کر سکتا ہے، تو آپ بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مینجمنٹ آف پیپل، اب آپ بچوں کو کیسے مینج کر سکتے ہیں اس لیبارٹری میں۔ ایوری تھنگ آن دا ٹیچرز بینچ، جتنی بھی چیزیں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا پھر جو آپ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ٹیچر کا بینچ ہے اس پر موجود ہونی چاہیے، یا پھر ٹیچر کے بینچ کے ساتھ ایک ریک ہونا چاہیے، وہاں سے ٹیچر اپنی مرضی کے مطابق جو جو چیز اسے چاہیے وہ آسانی سے اٹھا لے۔ یوزنگ مانیٹرز، آپ مختلف طرح کے مانیٹرز ایک تو کلاس روم میں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں جن میں آپ کو بچوں کی ساری ایکٹیویٹیز نظر آتی رہیں، یا پھر دوسری طرح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاس میں مانیٹر بنا لیں 2-3 اور 2-3 گروپس میں بچوں کو ڈیوائڈ کر دیں، اور سارا کام کہ مانیٹر نے کرنا ہے، آپ کو سارے اکوپمنٹ، ساری جو چیزیں بتانی سمجھانی ہے وہ مانیٹر نے کرنی ہے، سارے بچے بھاگ کر نہ جائیں چیزوں کی طرف، سارے بچے اپنے ہاتھ گندے نہ کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ایکسپلین مینجمنٹ آف سائنس لیبارٹری ان ڈیٹیل، سائنس لیبارٹری کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، تفصیل سے جواب دیجیے۔ At secondary level, different types of laboratories are built to inculcate scientific skills and laboratory techniques among students. سیکنڈری لیول پر بہت طرح کی سائنسی لیبارٹری بنائی جاتی ہیں تاکہ بچوں میں سائنسی جو اسکل ہیں وہ پروان چڑھائی جا سکیں۔ اسٹریٹجک رولز، آپ کون کون سے کردار ادا کیے جا سکتے ہیں اس مینجمنٹ کو بہتر بنانے میں۔ سیٹنگ لیب آبجیکٹیو، سب سے پہلے تو لیبس کا آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ مقصد کیا ہے، ہم یہ لیب خالی بنا رہے ہیں، اس پہ کام بھی کریں گے، ریسرچ بھی کریں گے، پروجیکٹ بھی بنائیں گے۔ ڈیزائننگ لانگ ٹرم پلانز، آپ نے لانگ ٹرم پلانز بنانے ہیں۔ اوور سینگ لیب آپریشنز اینڈ ریلیونٹ ریگولیشنز، اور جو لیب کے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہنا ہے اور ان میں امپرومنٹ کرتی رہنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ریلیونٹ ریگولیشنز جو کہ لیب کے اندر لاگو ہو سکتے ہیں یا لیب سے ریلیٹڈ قوانین ہیں، آپ نے وہ قوانین بنا کر وہاں پر لاگو کرنے ہیں۔ ڈیولپنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ دا بجٹ، لیب بنانا آسان کام نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی 10 لاکھ کا بزنس شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے لیب بنائی ہے تو پھر آپ اس پر اچھا بھلا خرچہ کر دیں گے، تو پھر آپ نے اس کو ایڈمنسٹریٹ بھی کرنا ہے، اچھے طریقے سے چلانا بھی ہے، کیونکہ آپ نے بجٹ کا بہت سارا حصہ اپنی اس لیب پر لگا دیا ہے۔ ریویوئنگ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس، جو کہ ضرورت کی روزمرہ کی جو آپ کو اشیاء چاہیے ہوتی ہیں آپ نے ان کو بھی پورا کرتے رہنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے نیگوشیشن، آپ نے بات چیت کر کے بچوں کو سمجھانا ہے کہ لائبریری میں آپ نے فالتو چیزوں کو چھیڑنا نہیں ہے، الٹے سیدھے کام نہیں کرنے، گلوز پہننے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماسک پہننے ہیں، آپ اگر فیمیل اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے بال کھلے نہیں ہونے چاہیے، آپ نے اس میں موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا، تو اس طرح کی آپ نے ان کو ساری گپ شپ مار کے ان کو بتانا ہے باتیں کہ اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے لیب میں کسی بھی نقصان سے بچنے کا، اور کسی بھی شیشے کی بنی ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا، اور اٹھانا ہے تو احتیاط سے اٹھانا، یہ نہ ہو گر کہ وہ ٹوٹ جائے۔ آپریشنل رولز، یہ وہی ہے کہ کچھ مانیٹر بن جائیں، ٹھیک ہے، جو اپنا کردار ادا کریں۔ ڈیزائن ورک فلوز، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا آپ نے جناب ایک ورک شیٹ بنا لینی ہے۔ سیٹ اپ ورکنگ ایریاز، آپ نے جس جگہ پر کام کرنا ہے اس کو مختص کر لیں کہ سارا جو ہم پروجیکٹ ورک کریں گے وہ اس جگہ پر کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ بنا لیں۔ مینٹورنگ، آپ نے ان کی مینٹورنگ کرنی ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے، ساتھ ساتھ انالیٹیکل سکلز، آپ نے بچوں کو جو بھی ٹاسک دیا ہے، جو بھی ان کو پڑھایا، ساتھ ساتھ آپ ان کو انالائز کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں کہ کیا بچوں میں وہ سکلز امپروو ہو رہی ہیں، وہ ریسرچ کرنے والی یا کوئی بھی نیا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے والی سکلز بچوں میں آ رہی ہیں، کوئی نہیں آ رہی۔ کوآرڈینیشن، ٹیچر نے بچوں کے ساتھ اور بچوں نے بچوں کا آپس میں بھی کوآرڈینیشن کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ایکسپلین کانسیپٹ آف پریکٹیکل سائنس ان لو انکم کنٹریز، وہ مالک جہاں کی انکم کم ہوتی ہے وہاں پر پریکٹیکل سائنس کا کیا کانسیپٹ ہے، ایکسپلین کیجیے۔ پریکٹیکل ورک پلیز اے سینٹرل اینڈ امپورٹنٹ پارٹ ان دا سائنس پروگرامس آف اسکولز ان مینی کنٹریز، یہ پریکٹیکل سائنس بہت سارے ملکوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اٹ آفٹن ایزیومز دا ڈومیننٹ اینڈ ڈومینیٹنگ رول انوالونگ ٹیچرز ان اے واسٹ اماؤنٹ آف ٹائم ایفرٹ اینڈ ایکسپینس، یہ اکثر کیا کرتا ہے کہ ٹیچر کے کردار پر بڑا فوکس کرتی ہے پریکٹیکل سائنس، کیونکہ بغیر ٹیچر کے آپ شاید باقی مضامین پڑھ سکیں لیکن پریکٹیکل سائنس تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے، یا سائنس کو تب تک آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک ماہر اور قابل اعتماد ٹیچر نہ ہو۔ موسٹ آف دا ڈیولپنگ اینڈ لو انکم کنٹریز ہیو مینی ڈیفیکلٹیز ان فرنشنگ اینڈ لیبارٹری فیسلٹیز اینڈ انوائرمنٹ فار ٹیچنگ پریکٹیکل سائنس، بہت سارے ممالک میں پیسے کی کمی ہے کہ وہ لیبارٹری کو فرنش کر سکیں، اس کو جدید راہوں پر استعمال کر سکیں اور ایسا ماحول بنا سکیں جو کہ طلباء اور ٹیچرز کے لیے سازگار ہو، تو غربت کی وجہ سے، بجٹ کی وجہ سے۔ بیک گراؤنڈ دیکھیے، فار اے لارجر پارٹ آف ہسٹری یوز آف سائنس اینڈ پریکٹیکل ورک واز ناٹ ان یوز، زیادہ عرصے تک
بہت زیادہ عرصے لمبے عرصے تک سائنس کا استعمال اور پریکٹیکل لائف میں سائنس کا استعمال جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا تھا. ان 20th سینچری یوز آف پریکٹیکل ورک کیم ان ٹو یوز. 20ویں صدی میں سائنس کا جو استعمال ہے, لیبارٹریز کا جو استعمال ہے, یہ عمل میں آیا, دیکھنے میں, اور اس کے بعد جناب یہ تو چھا ہی ہے. ایم کیا ہوتے ہیں؟ ایم دیکھیے, سب سے پہلا ایم ہے جی اپلائی کانسیپٹ لرنڈ ان کلاس ٹو نیو سچویشنز. جو بھی آپ نے کلاس میں کانسیپٹ سیکھے ہیں, سائنٹیفک کانسیپٹ سیکھے, آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں سچویشنز میں امپلیمنٹ کریں. ایکسپیرینس بیسڈ فینومینا, یعنی آپ تجربے کی بنیاد پر سیکھتے ہیں, جو بھی آپ تجربہ کرتے ہیں آپ سیکھ لیتے ہیں. ڈیولپ کرٹیکل کوانٹیٹیو تھنکنگ, تو آپ کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, کوانٹیٹیو تھنکنگ جو آپ کی وہ امپروو ہوتی ہے. ڈیولپ ایکسپیریمنٹل اینڈ ڈیٹا انالیسس اسکلس, کسی بھی چیز کو بنانے کی اور کسی بھی چیز کے بارے میں انالائزیشن کی جو آپ کی اسکل ہے, یعنی تجزیہ کرنے کی, ایکسپلین کرنے کی, وہ اسکل آپ کی بڑھ جاتی ہے. لرن ٹو یوز سائنٹیفک اپریٹس, آپ کو سائنٹیفک چیزیں جو استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے. جیسے ورنیئر کیلیپر ہم استعمال کیا کرتے تھے تو اسی کا صرف پتہ ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے کوئی سائنٹیفک میتھڈ استعمال نہیں کیا, نہ ہی کوئی سائنٹیفک گیجٹ استعمال کیا. ڈیولپ انٹیویشن اینڈ ڈیپن انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ, یعنی جتنے بھی کانسیپٹ, جتنے بھی نظریات آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی جو سمجھ ہے, فہم ہے, وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اب آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں. پریکٹس کولیبریٹو پرابلم سالونگ, مل جل کر مسائل حل کرنے کا ایک آپ کو گر آ جاتا ہے. ایکسرسائز کیوریاسٹی اینڈ کریٹیوٹی بائی ڈیزائننگ اے پروسیجر ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسس, کسی بھی مفروضے کو چیک کرنے کے لیے آپ مختلف طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کے اندر جو کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ یہ والا ٹاسک کیسے ہوگا, یعنی H2O پانی کیسے بنے گا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے, ٹھیک ہے. تو جب یہ چیز بن جاتی ہے تو آپ کی کیوریاسٹی دور ہو جاتی ہے اور آپ تخلیقی انسان بن جاتے ہیں. بیٹر اپریشیٹ دا رول آف ایکسپیریمنٹیشن ان سائنس, سائنس کا جو رول ہے تجربات کی دنیا میں, اس کو بھی آپ اپریشیٹ کر سکیں. ٹیسٹ امپورٹنٹ لاز اینڈ رول, ٹیسٹ کی اہمیت کو جان سکیں اور قوانین کی جو اہمیت ہے اس کو بھی جان سکیں. بیریئرز ٹو چینج, اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, جو کہتے ہیں سائنس اور لیبز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سائنس کی وجہ سے ایٹم بم آیا ہے, سائنس نے بندوں کو مارا ہے. تو ان کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں, ان کا نظریہ کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ جی سائنس کی طرف آئیں, سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرنا چاہیے, سائنس کو پریکٹیکل لائف میں لانا چاہیے. کمیونیکیٹ, بات چیت کر کے. پریکٹس واٹ یو پریچ, اور جو چیزیں آپ بندوں کو پریچ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے خود وہ کام کر کے دکھائیں. بی پیشنٹ, بچوں کو اور بندوں کو آپ بار بار سمجھاتے رہیں اور صبر رکھیں. یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ نے کہا دوسرے دن لوگوں کی رائے چینج ہوگی, نہیں, ٹائم لگتا ہے. ری ایشور, آپ اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جو بھی چیز آپ ان کو سکھا رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا پہلو آپ اجاگر نہ کریں کہ جس سے نقصان کا خدشہ ہو, تاکہ ان کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا سکے. ریوارڈ پارٹیسپیشن, اور جو بھی بندے اس عمل میں حصہ لیں آپ ان کو ریوارڈ دیں, ٹھیک ہے, اور امپاور کریں, بالخصوص اسٹوڈنٹس کو جو کہ اس پریکٹیکل کام میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کو مونیٹر بنا دیں چند ایک بچوں کو, اور نے کہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے, تاکہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں. اپروپریٹ رسپانسز, اب کون کون سے رسپانسز جو ہے نا وہ مناسب ہیں ہوں گے لیبارٹری میں اگر آپ موجود ہیں تو. الرٹ پیپل ان لیبارٹری اینڈ ایکٹیو الارم, آپ نے لیبارٹری میں سب سے پہلے تو ایک الارم لگانا ہے, جو کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ بٹن پریس کریں تو سارے بندے یا پھر بچے ایکٹیو ہو جائیں, اور الرٹ بندے آپ کو چاہیے وہاں پر سستی کے ماہرے اور کاہل بندے نہ ہونے چاہیے. سمودر فائر, وہاں پر آگ کو بجھانے کے لیے ایکسٹنگویشر بھی ہونا چاہیے اور سمودر فائر بھی ہونا چاہیے. ایم ایکسٹنگویشر ایٹ بیس آف فائر, یہ وہی بات ہے. آلویز مینٹین ایکسیسیبل ایگزٹ, تو ہمیشہ دروازے ایسے رکھیں کہ جہاں سے فوراً بھاگ کر باہر نکلا جا سکے. اوائڈ اسموک, دھوئیں سے بچیں, اور فیومز, اور مختلف طرح کی جو پرفیوم سمجھ لیں اور دھواں دار جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے کیمیکل آگ پکڑ سکتے ہیں, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے لیبارٹری میں. کویسچن نمبر 4, ایکسپلین ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف لیبارٹری ورک, لیبارٹری ورک کی اہمیت اور اس کے مقاصد بیان کیجیے. ایمز آر اسٹیٹمنٹس آف ٹارگیٹ ٹو بی اچیوڈ, ایم کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ تحریر, وہ مقاصد جو آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد اچیو کرنے ہوتے ہیں. یعنی ایمز مقاصد کا ایک فہرست ہوتی ہے, مقاصد کی ایک فہرست ہوتی ہے جو آپ نے ایک لمبے عرصے تک کسی بھی خاص چیز کے بارے میں کام کرنے کے بعد ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. آبجیکٹیوز آر شارٹ ٹرم اچیویبل ٹارگیٹس, اور آبجیکٹیو شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں, یعنی آبجیکٹیو 6 ماہ کے میکسیمم یا پھر 1 مہینے کے بعد آپ نے جو چیزیں ساری اچیو کر لینی ہے, وہ
وہ آبجیکٹیوز ہیں، جبکہ سالانہ امتحان جو آپ کے ہوتے ہیں، جو 1 سال کے بعد آپ پیپر دیتے ہیں، وہ آپ کے سمجھ لیں ایمز ہیں۔ For laboratory work, the goal selected influence the nature of laboratory teaching and the activities of students in the laboratory. لیبارٹری کے لیے جو بھی آپ گول سلیکٹ کرتے ہیں وہ بچوں اور ٹیچرز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ کچھ اور بھی جناب پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایکسپیرینس بیس فینومینا، یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر بچے سیکھتے ہیں۔ اپلائی کانسیپٹ لرنڈ ان کلاس ٹو نیو سچویشن، جو کلاس میں آپ نے کانسیپٹ سیکھے ہوتے ہیں وہ آپ نئی صورتحال میں لاگو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن ہم پڑھ رہے تھے آبجیکٹیوز آف لیبارٹری ورک، جی ہاں۔ ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں آ جاتی ہے۔ ڈیولپ ایکسپیریمنٹل اینڈ ڈیٹا انالیسس اسکلز، بچوں کو ڈیٹا کو تشریح کرنے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی بچوں میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ ڈیولپ رپورٹنگ اسکلز، بچے رپورٹ کرنا جان لیتے ہیں کہ کوئی کام ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا خوبیاں کیا خامیاں ہیں۔ پریکٹس کولیبریٹیو پرابلم سالونگ، جو بھی مسئلہ ہے آپ ان کو گروپ کی صورت میں حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ٹیسٹ امپورٹنٹ لاز اینڈ رول، جو ٹیسٹ کی اہمیت ہوتی ہے اور جو قوانین کی اہمیت ہے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ 2-4 میں نے اسکپ کر دیے ہیں، آپ پڑھ لیجیے، بہت زیادہ لینتھی لکھے ہوئے۔ ایمز جنریٹڈ بائی ایکسپرٹ ٹیچر ڈیورنگ اے سروے ان جنوری 2017، جنوری 2017 میں جو ایکسپرٹ نے ایم سلیکٹ کیے تھے نا سائنس ایجوکیشن کے، لیبارٹری ایجوکیشن کے، وہ کیا کیا ہیں۔ لیب ورک ڈیولپس کانفیڈینس امنگ دا اسٹوڈنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ لیب ورک کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈینس آنا چاہیے، اس لیے لیب ورک کرایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈیولپس ہینڈلنگ سکلز، بچوں کو مختلف سامان کو سنبھالنے اور ان کو استعمال کرنے کی جو اسکل ہے وہ آنی چاہیے۔ تیسرا جی ڈیولپ آپریشنل سکلز، یہ بھی وہی ہے، ہینڈلنگ سکلز میں سامان کو سنبھالنا کیسے اور آپریشنل سکلز میں سامان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ڈیولپ مینیپولیٹنگ سکلز، یہ بھی بالکل سیم ہے۔ ڈیولپ آبزرویشنل سکلز، بچوں کو جو آبزرویشن کرنے کی جو سکل ہے، کسی بھی چیز کو جانچ پڑتال کرنے کی جو سکل ہے، بچے وہ سکل اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ طرح طرح کی ایکسپیریمنٹس لیب میں دیکھیں گے، مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے استعمالات دیکھیں گے تو ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ ڈیولپ ایبلٹی ٹو ویریفائی تھیوریٹیکل نالج، جو آپ نے تھیوریٹیکل نالج پڑھا ہے، تھیوری پڑھی ہے آپ نے کتاب میں، اب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر کے اس کو صحیح ثابت کر سکیں۔ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکیں، میک ایبل ٹو رائٹ رپورٹس اور لیبارٹری ورک، جو بھی لیبارٹری میں آپ نے کام کیا ہے آپ اس کی ایک رپورٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ مختلف طرح کی جو ٹینشنیں پریشانیاں ہیں سائنس کو استعمال کرنے سے کے حوالے سے، اور جو آپ کے ذہن میں جو ڈر اور خوف ہے سائنس کے حوالے سے، آپ جناب اس کو بھی نکال سکتے ہیں۔ ڈیولپ اسکلس کو ڈیل ود کیمیکلز، آپ کو کیمیکلز کا اور کیمیکلز کو استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے۔ ڈیولپنگ انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ ہینڈلنگ آف ڈیٹا، جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ بھی طریقہ کار بچوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، ایکسپلین ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوزڈ ان لیب ود ڈیٹیل، لیب میں جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ سب سے پہلی ٹیکنیک ہے جی کنٹرولڈ ایکسرسائز۔ کنٹرولڈ ایکسرسائزز آر ڈیفائنڈ ایز ایکٹیویٹیز وچ آر ہوللی ڈیوائزڈ بائی دا اسٹاف اینڈ کین بی کمپلیٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹس ان 1 or 2 لیبارٹری پیریڈس۔ کنٹرول ایکسرسائزز مراد وہ ایکسرسائز ہیں جو کہ ٹیچر اپنی نگرانی میں کراتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، اور 1 یا پھر 2 جو لیبارٹری کے جو پیریڈ ہوتے ہیں ان میں یہ سارا کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ دا اسٹریٹجیز ان دس کیٹیگری آر ویل سوٹیڈ to the development of fundamental skills and techniques that can be well specified and practiced to give a high degree of competence۔ اس لیول پر یا اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ پائیدار اور ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی جو بھی انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں کتاب سے ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، وہ سارے طریقے خود کریں، تو اس طرح ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کنسیپٹ یاد رہتے ہیں اور وہ بھولتے نہیں ہیں۔ ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا، دے کین پرووائڈ انٹروڈکٹری ایکسپیرینس ود دا مٹیریلز اینڈ پروسیسز آف اے ڈسپلن، اکوپمنٹ، آرگنزمز اینڈ کیمیکلز ایز اپروپریٹ۔ اچھا، ٹیچر شروع میں کھڑے ہو کر ان کو اکوپمنٹ کے بارے میں اور کیمیکلز کے بارے میں، چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ پروجیکٹ آپ نے کیسے سالو کرنا ہے اس بارے میں انٹروڈکشن تو دے سکتا ہے، لیکن اب وہ کام بچے خود کریں گے تو فائدہ یہ ہے کہ بچے جب پریکٹیکلی خود انوالو ہوں گے تو ان کی جو پریکٹیکل اسکل ہے وہ امپروو ہوگی۔ ان مینی ڈسپلنس دا ہول پروسیجر ہیز بیکم ویری ویل ہانٹ، یعنی کہ پورا جو پروسیجر ہوتا ہے، جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے، باتیں نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ پروسیجر سارا بڑے اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ٹیچرز ہو وش ٹو یوز کنٹرولڈ ایکسرسائز ود دیئر اسٹوڈنٹ کین آفٹر لوکیٹ سوٹیبل ایکسپیریمنٹس، وہی بات ہے کہ جو اس طرح کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ایکسپیریمنٹس ہیں لیبارٹری میں وہ کر سکتے ہیں۔
For faculty, a major appeal of using control exercise is the ease of finding them and the charm of their predictability. They can be used for year to year with minimum focus, with minimum fuss. अच्छा, फस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, टेंशन, परेशानी। जब आप ये कंट्रोल्ड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बच्चे आपके लेफ़्ट राइट दाएं बाएं इर्द गिर्द जो फजूल की एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपने 2-3 ग्रुप बना दिए बच्चों के, आपने उनको टास्क दे दिए, उनको समझा दिया कैसे कैसे काम करना है, टाइम लिमिट आपने उनको दे दी कि इतने टाइम में आपने काम करना है, तो बच्चे अपनी समझ के मुताबिक वो काम करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाएंगे। तो इससे टीचर को फ़ायदा ये होगा कि वो सारे बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकेगा। ठीक है, अब जब टीचर खुद पढ़ा रहा है तो उसे नहीं पता कौन सा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, कौन सा बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जब टीचर उनको काम दे के खुद ऑब्ज़र्व करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं या चंद बच्चे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। और इसका नुकसान ही है कि दैट स्टूडेंट ऑफ्टन डू नॉट लाइक कंट्रोल एक्सरसाइज वेरी मच, कि बच्चों को कंट्रोल एक्सरसाइज पसंद नहीं होती। दे फाइंड देम डल एंड टीडियस। वो कहते हैं कि ऐसे काम हमसे नहीं होते, यानी कि मजबूरन हम ये काम कर रहे हैं, फंस गए, हमसे ये काम नहीं होता, कि मजबूर कर दिया कि इतने टाइम में ये काम ख़त्म करें और जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करें, या फिर ग्रुप बना देते, तो ये बच्चों को पसंद नहीं होती। खैर ऐसा नहीं होता, जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। दूसरा जी, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड एज लॉन्गर एक्टिविटीज़। ये लंबी एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मली सेट बाय द क्लास सुपरवाइजर। जो क्लास का सुपरवाइजर जो टीचर है वो एक्टिविटीज़ डिफाइन करता है कि ये एक्टिविटी आपने करनी है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल वर्क में वेल एक्सटेंड ओवर सेवरल लेबॉरेटरी पीरियड। ये जो काम है ये 1-2 नहीं बल्कि हो सकता है 8 के 8 पीरियड्स पर मुश्तमिल हो, क्योंकि ये लंबा टास्क होता है। द स्ट्रेटजीज इन दिस कैटेगरी आर वेल सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स। जो तफ्तीशी आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ाने में ये वाला मेथड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक ये तफ्तीश चलती रहती है लेबॉरेटरी के अंदर। दीज एक्टिविटीज़ कैन गिव प्रैक्टिस इन एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में की जाएंगी, ये आपको साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंसी नुक्ता नज़र से चीज़ों पर और चीज़ों की मंतक पर सवाल और जवाब करने का गुर सिखाती हैं। आप सवाल करते हैं कि दुनिया गोल है तो क्यों गोल है, चांद आसमान पर है तो क्यों है, इस तरह के सवाल। इसके नुकसानात क्या हैं? रिक्वायर्स टू मच टाइम। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैकिंग ओनली द बेस्ट स्टूडेंट्स कैन कोप। जो सिर्फ लाइक फैक्ट स्टूडेंट है वही इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये बच्चों को इजाज़त देता है कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर लें, यानी साइंसी नुक्ता नज़र से चीज़ों को परख सकें और चीज़ों को इससे मोटिवेशन भी मिलती है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा सिस्टम है, देखते हैं। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कैलर प्लान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पब्लिसाइज्ड नॉन ट्रेडिशनल, गैर रवायती, आम फहम या आम इस्तेमाल किया जाने वाला जो तरीका है और उसको कहते हैं कैलर प्लान। और यानी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है पर्सनलाइज सिस्टम या फिर इंस्ट्रक्शन सिस्टम या फिर कैलर प्लान। इसके फीचर क्या हैं? प्रोग्रेस थ्रू स्टडी ऑफ यूनिट, यानी आप एक यूनिट पढ़ेंगे तो उस यूनिट से आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो पढ़ते जाएंगे साथ साथ वो आप सीखते जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो जो भी उन्होंने एक यूनिट में पढ़ा है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। जो भी तजुर्बा उन्होंने किया है, जो भी केमिकल उन्होंने बनाया वो एक्सप्लेन करके बता दें कि हमने ये ऐसे ऐसे बनाया है। लेक्चर्स आर यूज्ड ओकेजनली एज अ मीन्स ऑफ सप्लाइंग मोटिवेशनल मटेरियल। लेक्चर्स नहीं दिए जाते, लेक्चर सिर्फ उस सूरत में दिए जाते हैं जब बच्चे बिल्कुल बोर हो जाएँ या बिल्कुल उन्हें समझ ना आ रही हो, तो उनको मोटिवेशन देने के लिए 2-4 बातें बता दी जाती हैं, अदरवाइज़ लेक्चर्स नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन पर्पस, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, इसकी टेक्निक्स और टाइप्स बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असेसमेंट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड इन्फेरिंग कंक्लूजन फ्रॉम द कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत करने के बाद मालूमात हासिल करना और मालूमात को एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद कोई नतीजा अखज़ करने का जो नाम है वो है असेसमेंट। टीचर्स आल्सो यूज़ असेसमेंट रिजल्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग बाय गिविंग फीडबैक। बच्चों की जो सीखने का जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने के लिए और उनकी सीख को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चों के जो एक मरतबा रिज़ल्ट आए दूसरी मरतबा वैसे ख़राब रिज़ल्ट ना आए और वो अच्छे रिज़ल्ट आएँ।
اسسمنٹ کی ٹیپس کون کون سی ہیں دیکھیے. کرائٹیرین اسسمنٹ، اسسمنٹ ان وچ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو میٹ اے سرٹن کرائٹیریا، یعنی ایک کرائٹیریا رکھ دیا جاتا ہے اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 33 نمبر لینے تب پاس ہوں گے. تو جو بچے 33 نمبر لے جاتے ہیں سمجھ لو وہ کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں، ادروائز دے آر فیلڈ. سمیٹیو اسسمنٹ از کنڈکٹیڈ ایٹ دا اینڈ آف سیشن، یہ سال کے آخر پر ہوتی ہے، یعنی سالانہ امتحان ہوتے ہیں. فیڈ بیک چانسز میں آپ فوری فیڈ بیک نہیں دے سکتے بچوں کو. اینڈ سمیٹیو اسسمنٹ میں اسٹوڈنٹس آر گیون گریڈز اینڈ مارکس، بچوں کو گریڈز اور مارک دیے جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ اگلی کلاس میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے. فارمیٹیو اسسمنٹ یہ ایک کلاس کے دوران ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فوری اسسمنٹ ہوتی ہے. اور سمیٹیو جو سال کے آخر پر، فارمیٹیو جو آپ کلاس پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں سے کوسچن بھی کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. ڈائگنوسٹک اسسمنٹ از یوز ٹو فائنڈ پرابلمز آف اسٹوڈنٹ فار لرننگ، جو بچے سیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ان کی جو مسائل ہیں، ان کی نفسیاتی مسائل ہیں، جو جسمانی مسائل ہیں، ان کی تشخیص کرنے کے لیے آپ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ عمل ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے. پرفارمنس اسسمنٹ از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو پریکٹیکل ورک، پرفارمنس اسسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے پریکٹیکلی کسی کام میں کس قدر انوالو ہیں، بٹ اٹ آلسو assesses higher order skills like drama, dance and calibration، بلکہ یہ بچوں کے اندر موجود ڈرامہ کرنے کی، ڈانس کرنے کی اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی اسیس کرنے میں پرفارمنس اسسمنٹ شامل کرتے ہیں. اسسمنٹ ٹیکنیکس ان لیبارٹری میں اسسمنٹ ٹیکنیکس کون کون سی ہیں دیکھیے. ڈائریکٹ آبزرویشن، ٹیچر کھڑا ہو جائے گا، بچوں کو آبزرو کرے گا. منی پریکٹیکلز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریکٹیکلز کرائے گا. پیئر اسسمنٹ، یعنی ایک دوست کو کہے گا کہ آپ پہلے یہ کام کریں، آپ کا دوست چیک کرے گا، پھر آپ یہ کام کریں، آپ کا دوست چیک کرے گا، تو یہ پیئر اسسمنٹ ہے. سیلف اسسمنٹ، یعنی بچے کو کہے آپ یہ کام کریں اور خود ہی چیک کریں کہ سارے آپ نے جو نیسیسری اسٹیپس تھے ان کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا. انٹرویوز لیں بچوں سے، جیسے وائوا ہوتا ہے. لیبارٹری نوٹ بک، آپ لیبارٹری نوٹ بک چیک کریں بچے کی، اس نے کیا کیا نوٹ کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ کتنے پانی میں ہے. لیبارٹری رپورٹ، لیبارٹری کی رپورٹس جو آتی ہیں بچوں کے رزلٹس کے حوالے سے، آپ وہ چیک کر لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لرننگ لاگس، یعنی بچوں نے پرسنل اپنی کچھ ڈائریز بنائی ہوتی ہیں، کچھ پیجز، کچھ شیٹس بنائی ہوتی ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا، کیا کیا سیکھا ہے. تو ترتیب وائز جو ان کا جو سارا کام ہے آپ اس کو چیک کریں، ان کے لاگس کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کنڈکٹ ٹیسٹ اینڈ کوئزز، آپ ٹیسٹ لے لیں. ہولڈ پوسٹر سیشن، آپ بچوں کو کہیں کہ جو بھی آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں آپ وہ پوسٹر پر لکھیں اور اس کے اہم فیچرز آپ شیئر کر دیں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں نے کیا کام کیا ہے. ہیو دا اسٹوڈنٹس گیو پریزنٹیشن، بچوں سے پریزنٹیشن لیں. کویشچن نمبر 7 ہے ٹیل اباؤٹ کامن لیبارٹری سیفٹی ٹیکنیکس. لیبارٹری کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ حفاظتی ٹیکنیکس ہیں وہ بتائیے. اور یہ ٹیکنیکس بے شمار ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ چند ایک شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر. سب سے پہلے دیکھیے جی، نو ایمرجنسی ایگزٹ روٹس، آپ کو ایمرجنسی میں لیبارٹری سے باہر نکلنے کے دروازوں کا، راستوں کا پتہ ہو. اوائڈ اسکن اینڈ آئی کانٹیکٹ، جلد اور آنکھوں کا کانٹیکٹ جو ہے نا آپ نے کیمیکل سے نہیں کرنا، یعنی کیمیکل سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی آنکھوں کو بچانا ہے. آپ نے ہیلمٹ یوز کرنے اور آپ نے گلوز یوز کرنے. منیمائز آل کیمیکلز ایکسپوجر، جتنے بھی کیمیکلز ہیں آپ نے بس ان سے دور رہنا ہے یا پھر ان کو کم سے کم استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو سپروائزر نہ کہے یا ٹیچر نہ کہے. نو ہارس پلے ول بی ٹالریٹڈ، یعنی ادھر سے ادھر بھاگنا اور ادھر سے ادھر بھاگنا یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. Assume that all chemicals of unknown toxicity are highly toxic، کہ جتنے بھی کیمیکل، آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی کیمیکل ہیں چاہے وہ نقصان دینے والے ہیں یا پھر نقصان دینے والے نہیں ہیں، آپ نے خود بھی اور بچوں کو یہی سمجھانا ہے کہ یہ سارے نقصان دہ ہیں، اس لیے آپ نے کسی کو بھی نہیں چھیڑنا. Keep all sink traps filled with water by running water down the drain at least monthly، جتنے بھی سنک ہیں آپ ان میں سے پانی کو بہاتے رہیں. اس طرح کچھ مزید لکھے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ ہے اوائڈ ورکنگ alone in a building، کسی بھی بلڈنگ میں اکیلے کام کرنے سے آپ نے بچنا ہے. مزید بہت سارے پروسیجر لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کائنڈلی پڑھ لیجئے گا، بلکہ ایسا کیجئے کہ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کو فائدہ دے گا. اس کے علاوہ مزید کیا آ سکتے ہیں، آپ نے جناب اپنے بال کھلے نہیں رکھنے، آپ نے گلوز کا استعمال کرنا ہے، آپ نے جناب فالتو کیمیکلز کو نہیں چھیڑنا، آپ نے فالتو جو اکوپمنٹس ہیں ان کو نہیں خراب کرنا، ان کو نہیں چھیڑنا. تو بہت سارے یہ پوائنٹس ہیں، آپ یہاں پر اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں آرام سے. کویشچن نمبر 8 ہے ایکسپلین پرنسپلز اینڈ اسٹریٹجیز آف سیکوینسنگ ان ڈیپتھ. سیکوینسنگ کیا ہے
اور اس کے پرنسپلز اور اسٹریٹجیز تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ یہ کویسچن آپ تبھی سمجھ پائیں گے جب آپ بک سے ریڈ آؤٹ کریں گے، تو کیونکہ یہ وہاں پر پکچرز موجود ہیں، باقاعدہ سیکوینسنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ وہاں پر پکچرز کی مدد سے ایکسپلین ہے۔ تو یہاں پر پکچرز نہیں لگائی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے پکچرز نہیں لگائی اور یہ آدھا آنسر یہاں پر موجود ہے۔ باقی آپ پکچر دیکھیے گا تو یہ آئی تھنک لاسٹ آپ کا چیپٹر ہے، لاسٹ یونٹ ہے، وہاں سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی۔ تصویریں انتہائی ایزی ہیں، آپ کامن سینس جتنے بھی بندے رکھتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ PhD کی ضرورت نہیں ہے وہ تصویریں سمجھنے کے لیے، وہ ساری اسٹریٹجیز سمجھنے کے لیے۔ تو جو لکھا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سیکوینسنگ کیا ہوتا ہے؟ مین ٹو ارینج ان اے پرٹیکولر آرڈر، کسی بھی چیز کو ایک خاص ترتیب سے رکھنے کا نام سیکوینسنگ کہلاتا ہے۔ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں؟ پروسیڈ فرام دا ناؤن ٹو دا ان ناؤن، آپ ترتیب ایسی رکھیں کہ پہلے آپ کو وہ چیز سامنے نظر آنی چاہیے جس کو آپ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسی چیزیں رکھتے جائیں جن کو آپ نہیں جانتے، یعنی جن جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں وہ پہلے رکھیں اور جن جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے ان کو آپ بعد میں رکھ دیں۔ پروسیڈ فرام سمپل ٹو کمپلیکس، آپ سادہ سے مشکل کی طرف جائیں۔ پروسیڈ فرام دا کنکریٹ ٹو دا ایبسٹریکٹ، پہلے ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں جو کہ ٹھوس جن کو آپ چھو سکتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کی طرف جائیں جو کہ ایبسٹریکٹ ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، یعنی کیمیکلز کی طرف جائیں، یعنی پہلے ٹولز رکھ لیں، سامان رکھ لیں اور اس کے بعد کیمیکلز رکھ دیں۔ پروسیڈ فرام دا پرٹیکولر ٹو دا جنرل، خاص چیزیں سامنے رکھیں اور جو عام چیزیں ہیں ان کو بیک ہینڈ پر رکھیں۔ پروسیڈ فرام آبزرویشنز ٹو ریزننگ، سب سے پہلے آپ نے آبزرو کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے عقلی دلائل دینے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، جو جائزہ میں نے لیا ہے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ پروسیڈ فرام دا ہول ٹو دا پارٹس، سب سے پہلے آپ نے ایک پوری چیز کا جائزہ لینا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی ہے کہ یہ ایک مائکروسکوپ ہے، پھر اس کے بعد مائکروسکوپ کے جتنے بھی پارٹ ہیں آپ نے ان کو 1 by 1 ایکسپلین کرنا ہے، اور 1 by 1 ایکسپلین کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ ایک مائکروسکوپ ہے۔ اب جتنی یہ تو ہو گئے پرنسپل۔ اب جو اسٹریٹجیز ہیں نا سیکوینسنگ کی، یہ کائنڈلی آپ بک سے پیج نمبر 133 سے ریڈنگ لازمی کیجیے گا، وہاں پر اسٹریٹجیز کی 4-5 ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تصاویر کی مدد سے تو آپ زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس طرح جناب ہماری 8629 لیبارٹری آرگنائزیشن مینجمنٹ اینڈ سیفٹی میتھڈز کا ریویو اور امپورٹنٹ کویسچنز اپنے اختتام کو پہنچے۔ آئی ہوپ اس سے آپ کو کافی ساری ہیلپ ملے گی۔ تو مزید بھی آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجیے، تاکہ بہت سارے دوستوں کا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔